अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवज्हिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ। ए अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमारे सारे अमल को साले बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लीजिए और इसमें से किसी एक का भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। तकबीरात हम सब मिलके पढ़ लेते हैं इस खुशी के मौके पे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अहलुम व सहलुम मरहबा बिकुम। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ हमारे इस दौरे कुरान में। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों का आना, बैठना, पढ़ना कबूल फरमाइए इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं आप लोगों को अपनी टीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन आपका करवाऊंगी, जिन्होंने दौरा कुरान में जो है इस हमारे साथ थे। वो सबसे पहले तो सिस्टर नसरीन फाजिल हैं, सोबिया हैं, फिर डॉक्टर फातिमा है, तस्नीम, यास्मीन बानो, यास्मीन इकबाल, शाहिना अकबर, शाजिया सेलिया और परवीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है इन सबको बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम अता फरमाए। एक हदीस आपके सामने रखूंगी, कुरान की सिफारिश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कुरान मजीद सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश मानी जाएगी। ये अपने पढ़ने वालों के हक में बहस करेगा और इसकी तस्दीक की जाएगी, यानी कि जो कुरान हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू के सामने हमारी सिफारिश करेगा और अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे लिए बहस करेगा और उसकी तस्दीक की जाएगी, यानी कि वो जो बहस कर रहा होगा तो उसकी बात मानी जाएगी। जिसने उसको अपने सामने रखा तो ये जन्नत की तरफ उसकी रहनुमाई करेगी, यानी कि सामने रखने का मतलब है कि इससे पढ़ा, इसको समझा, सीखा और उस पर अमल किया। और जिसने उसको अपने पीछे रख दिया, यानी कि कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये इसके लिए हलाकत है, जहन्नम में ले जाने का उसका बायस बनेगी। अटक अटक कर मुशक्कत से पढ़ने वालों को तिलावत का दोहरा सवाब मिलता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ है। किसके साथ हो गया? लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ है। और वो शख्स जो तिलावत करने में अटकता है और तिलावत में दिक्कत महसूस करता है, यानी कि वो बहुत आराम आराम से स्लोली एक एक वर्ड का हक अदा करते हुए उसको पढ़ता है और इसमें दिक्कत महसूस करता है, यानी कि वो बहुत देर में उसका कुरान ख़त्म हो रहा है या एक पेज वो बहुत देर में पढ़ रहा है, क्योंकि वो बहुत आराम से तहम्मुल के साथ पढ़ रहा है। तो उस ऐसे शख्स के लिए क्या है? ऐसे शख्स के लिए दोहरा अजर है, मतलब उसको दोहरा अजर मिलेगा। एक तो उस शख्स को मिलेगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने महारत दी है, यानी उसके अंदर ये सलाहियत है, तो वो कुरान पढ़ता है, उसका अजर जो होगा वो इज्जतदार फरिश्तों के साथ होगा जो लिखने वाले हैं। और दूसरा वो शख्स है जो अटक अटक के स्लोली कुरान पढ़ रहा है, उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस शख्स का अजर उससे ज्यादा है, यानी उस शख्स का अजर जो है दोहरा अजर है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हम सब की काविशों को और कोशिशों को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। आप जिन्होंने दौरा कुरान में शिरकत की, आपको कुरान का इल्म बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बारिक अल्लाह फ़ीही इल्मे का व मालिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और आपके अमल में भी बरकत दे। हम कहते हैं ना बरकत बरकत, तो बरकत क्या होती है? आज हम ये देखेंगे थोड़ा सा। हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, आपको मुबारक हो। जैसे हमने दौरा कुरान पढ़ा, मैंने आप लोगों को मुबारकबाद दी, कुरान का इल्म आपको मुबारक हो। कभी हम किसी को बिजनेस की मुबारकबाद देते हैं, तो कभी हम किसी को बच्चों की मुबारकबाद देते हैं, कभी हम किसी को शादी की मुबारकबाद देते हैं। तो क्या कभी हमने ये नोटिस किया है कि लफ्ज मुबारक कहते किसको है? किसी ने सोचा है कभी? बरकत जो है, बरकत
جو ہوتی ہے برکت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جی ہاں، برکت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. سبحان اللہ. کبھی ہم نے سوچا کبھی کہ جو ہے ہمارے وقت میں کیسے برکت ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا دورہ قرآن کے دوران جو ہے ان کے جو ہے کئی 2.5 آورس ہم بیٹھتے تھے، لیکن ہمارے کاموں میں جو ہاں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی نا. کبھی ہم زندگی میں کوئی کام شروع کرتے ہیں، چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور اس کو کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور کام ختم ہو کے ہی نہیں دیتا. اور کبھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، وہ کام تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن وہ کام اتنی آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی برکت ہے. اب یہ تو تھی کاموں کی برکت. پھر ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں برکت کیسے ہوتی ہے. تو انسانوں میں برکت کے لیے ہم سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے نا ہماری طرح سے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ پوری ملت بھی وہ کام نہیں کر مطلب ایک پوری ملت کے جتنا انہوں نے ایک انسان نے وہ کام کر لیا. اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے جیسے دادا دادی کو یا کوئی بڑے بزرگ کو یا کوئی کسی بھی شخص کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھ کے آپ کو بھی یہ فیلنگ ہوتا ہے نا کہ یہ انسان اتنا تھوڑے سے ٹائم پہ کیسے اتنا سارا کام کر لیتا ہے. اور میں یہ دیکھتی تھی کہ جو اسکالرز جو تھے بہت زیادہ، جیسے امام ابو حنیفہ، اتنی ساری انہوں نے کتاب لکھی، امام بخاری نے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے اتنی ساری بکس کیسے لکھ لی، کس طرح سے انہوں نے کام کیا. اس زمانے میں تو لائٹ بھی نہیں تھی، ان کے اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے، لیکن ان کے کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی جتنی بھی اللہ نے انہیں زندگی دی ہے اس میں اتنے بڑے بڑے وہ کام کر کے چلے گئے. اور انہوں نے جو بھی علم کا خزانہ ہمارے ابھی چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے نا. تو برکت جو اسی طرح سے ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سورہ الجاثیہ میں کہتے ہیں کہ قرآن یقین کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے، یقین کرنے والوں. اور یقین کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یقین جو ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. تو علم الیقین کیا ہے کہ جب آپ دورہ قرآن کر رہے تھے، رائٹ، آپ علم حاصل کر رہے تھے دورہ قرآن سے، قرآن کا علم حاصل کر رہے تھے دورہ قرآن کے ذریعے، تو اس وقت سب کے دل جو تھے وہ جھوم رہے تھے. بہت سارے وعدے ہم اپنے آپ سے کر رہے تھے اس دوران. سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے. جب اللہ کی آیتوں کو ہم سن رہے تھے، سب لوگ کر رہے تھے نا یہ. سب لوگ اپنے آپ سے، سب نے چپکے چپکے سے دل میں بہت سارے وعدے کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بھی کر لوں گا انشاءاللہ، میں اپنی زندگی میں یہ بھی کر لوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بہت ساری مشکلات آ رہی ہوتی ہے. اور جب دورہ قرآن کے دوران جن آیتوں پہ ہم نے رک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدے کیے اور ہم نے سوچا کہ میں ایسا بھی کر لوں گی ویسا بھی کر لوں گی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہم واقعی ہی ایسا کرتے ہیں جو ہم نے وعدے کیے. اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا. ہم دنیا میں ایگزامز دینے کے لیے آئے ہیں نا. اور امتحان جو ہوتی ہے، آزمائشیں جو ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. اور وہ رحمت کس طرح سے ہوتی ہے، وہ ایک بلیسنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیونکہ امتحان میں ڈال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز کروا دیتا ہے، ہمیں وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو ہم ایک عام حالات میں نہیں سیکھ سکتے. آپ خود سوچیں، شادی سے پہلے آپ کیا تھے، اب شادی کے بعد اور دورہ قرآن کی جو ایجوکیشن لینے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنی ساری چینجنگ، کتنی ساری تبدیلی آئی. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکل حالات بھی آئے ہوں گے، سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں ڈال کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے وہ ہم عام حالات میں نہیں سیکھ سکتے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور برکت ہے نا. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کو اللہ نے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، رائٹ. دنیا کو اور ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کو جو ہے بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں. اور جو سیریس چیز ہے اس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قبر ہے، آخرت کے معاملات ہے، اللہ کا دیدار ہے. ان سب چیزوں کو ہم اتنا آسانی سے ہم لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری آخرت جو ہمیں ہے، ہمیں کامیابی حاصل ہو. اب اور یہ اپنے دل میں عہد کر لیں کہ اب اس قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس قرآن کو ہماری زندگی کے آخری سانس تک اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دے. کیا بہترین ساتھی ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گا. اور ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے، کچھ بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلے ہونے، کوئی
کوئی لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچی، لیکن پازیٹیو ہر چیز میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کو پتہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں کہ جب آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہونے لگے گا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ طاق راتیں بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں مانگیں. جو چیز آپ کو دنیا میں بہت مشکل لگ رہی ہے، دورہ قرآن کے دوران آپ نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بھی کروں گی. اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ پاک میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے یہ سب کرنے کی، آپ مجھ سے کروا دیں، میں کرنا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہے جو ہے وہ مجھے کروا دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا کیسے ہاتھ پکڑ کے آپ سے وہ کام کروا دیتا ہے. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دعا کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے غم میں روشنی اور ہماری پریشانیوں کو دوری کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہن جو ہے وہ صوبیہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں رکھیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. ہم اپنی آج تلاوت سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ایک حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یعنی کہ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اگر ہم ایک الف لام میم بھی پڑھتے ہیں تو وہ ایک حرف نہیں کہلاتا. یہ 3 حروف ہیں جس میں سے الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. جب ہم اس 3 کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکی ملتی ہے، یعنی کتنا گنا ثواب ملتا ہے؟ 30 گنا ثواب ملتا ہے. اور رمضان میں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے جو بھی آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ رائے گا نہیں جاتا ہے. اور جتنی بھی آپ نے یہاں پہ وقت گزارا ہمارے ساتھ، وہ سب جو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ سفارش بنے گا اور قرآن ہماری سفارش کرے گا. تو جو آپ بڑی راتوں میں اب دعائیں مانگیں گے، اس میں جو ہے جس طرح سے ابھی ہمیں سسٹر شائنہ بھی بتا رہی تھی، اس میں یہ دعا بھی شامل کریں کہ اللہ پاک ہمارے قرآن کو ہماری سفارش کا ذریعہ بنائیے گا. انشاءاللہ اب ہم اپنی آخری کی 10 صورتیں جو آج نسرین آنٹی جو ہیں ہمارے لیے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اس کی تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں. سورۃ الفیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة المعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم اپنا پروگرام آگے لے کے چلتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر نسرین سے کہ وہ آگے پروگرام کو کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میں اس رول قرآن کے تکمیل القرآن پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ دن دکھایا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ اس قرآن کی اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 جو صورتیں ہیں ان کی ہم تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورۃ الفیل سے شروع کرتے ہیں. اس حدیث سے شروع کرتے ہیں. قرآن اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس گھر کو فرشتے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان میں تمہارے قرآن کھلے رہے، ہر روز ہم سنتے رہے، پڑھتے رہے. رمضان کے بعد بھی جو 11 مہینے ہیں اس میں ہر روز ہمارے گھروں میں قرآن کھلے اور ہمارا جو رابطہ ہے قرآن کے ساتھ جڑا رہے. سورۃ الفیل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے نہیں بھیجے جن پر پتھر کنکریوں کی طرح آ کر ان کے اوپر پھینکتے تھے، پھر انہیں جلے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر دیا تھا. تو سورۃ الفیل سے سورۃ اللحب تک جو یہ صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت المبارک کا ذکر ہے. اگر آپ غور کریں گے نا ہر صورت کے بریف تفسیر کے پیچھے، تو آپ کو وہ مکہ کے حالات، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس سے بھی آگاہی حاصل ہوگی. اب یہ ایک واقعہ جو تھا، یہ ابرہہ جو تھا یمن سے ایک لشکر جرار لے کر نکلا تھا جو کہ 60,000 اس کے فوجیوں پر مشتمل تھا. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے پیش آیا تھا. اس میں 13 ہاتھی بھی تھے اور مکہ والوں نے اس سے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے. اس صورت میں شروع میں آپ دیکھتے ہیں نا علم ترى کیفا، مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال خطاب جو ہے تمام اہل عرب کو ہے. اور آج ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جس طرح چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ لے کر آیا تھا، ان سے اللہ نے کام لیا ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے دین کے لیے اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے. اصل میں مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے. جس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائے گا. سورۃ سبا پڑھی، اس میں دیکھا کہ 450 عیسوی میں ایک سیلاب آیا تھا اور جو سبا اپنی ترقی اور تمدن کے لحاظ سے بہت اونچی گئی ہوئی تھی، اس کی تجارت جو تھی تباہ ہو کر رہ گئی تھی. تو اس وقت آپ کے دادا ابو جو مطلب تھے، اس نے تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور قریش کا بھی ذکر آئے گا، سورۃ القریش جو اس سے اگلی آیت ہے، یعنی اگلی سورہ جو ہے. تو اب تجارتی روٹس جو تھے وہ مکہ والوں کے ہاتھ آ گئے تھے. تو ابرہہ جو تھا وہ یمن کا گورنر تھا. وہ ایک تو تجارتی روٹس واپس لینے آیا، دوسرا اس کو ایک چڑ تھی کہ ہر سال لوگ بیت اللہ میں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، پتھروں کی عام 4 دیواریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ دور دور سے آتے ہیں. تو اس نے یمن میں ایک کعبے کے مقابلے پر ایک کلیسا یا کعبہ بنایا اور بڑے ہی اس میں جیسے سمجھ لیں کہ عالیشان قسم کا بنایا. اگر آپ غور کریں، ہم جب حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کالی چادر کعبہ کے اوپر لگی ہوتی ہے، لیکن حج کے دنوں میں جب اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے تو کالے سادے سے پتھر لگے ہوئے ہیں، کوئی مزائق، کوئی سنگ مرمر، کوئی ایسی اعلیٰ چیز نہیں لگی ہوئی ہے وہاں پر. تو اس نے اس کے مقابلے پر بڑی شاندار اس نے ایک بنایا، کلیسا بنایا اور لوگوں کو دعوت عام دی کہ آج کے بعد مکہ کوئی نہ جائے اور یمن میں اس گھر کی عبادت کو آئے، اس کا طواف کریں، اس کا عمرہ کریں.
تو اس کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں کہ عرب سے کچھ قریش کے نوجوان گئے، کسی نے وہاں گندگی لگا دی جب اس کا یہ انہوں نے اعلان سنا، تو اس لیے کیا کہتے ہیں دوسری روایت یہ آتی ہے کہ چند نوجوان قریش کے گئے ہوئے تھے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب سفر کرتے تھے تو اونٹوں گھوڑوں پہ کرتے تھے، کوئی ہوٹلز یا ریسٹ ایریے تو ہوتے نہیں تھے، تو جہاں پڑاؤ لگاتے تھے وہیں لکڑیاں ڈھونڈ کے آگ بھی جلاتے تھے. انہوں نے آگ جلائی تو کوئی چنگاڑی اڑ کے تو جو اس نے بنایا تھا یمن میں وہ گھر، اس کو آگ لگ گئی. تو اب ابرہہ جو تھا وہ غصے سے پاگل ہوا تو وہ کعبے کو گرانے آیا. تو اس کی 2 وجہ اس کے پیچھے آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی زیادہ اہتمام کرنا نہیں پڑا. اللہ کے چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو تھے نا، سمجھ لیں آج کے وہ جو ابابیل تھے، وہ ڈرون اٹیک جو ہوتے ہیں اس طرح کے تھے، چھوٹی چھوٹی معمولی سی کنکریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، جس کے اوپر بھی پھینکتے تھے وہ جل کر بھوسا بن جاتے تھے. ہر دور کے ظالموں کے لیے یہ واقعہ عبرت کے لیے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا. ابرہہ کا لشکر جو تھا وادی میسر میں آیا، یہ منی اور مزدلفہ کے درمیان جگہ ہے. اس کے لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس کے لشکر نے وہاں لوٹ مار بھی کی، اور حضرت ابو طالب جو تھے، ان کے جو 200 اونٹ تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے. آپ کے دادا جو ہیں وہ ابرہہ کے پاس آتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی وجاعت والے بندے تھے، اور ابرہہ ان سے بہت امپریس ہوتے ہیں. تو وہ آ کے ان سے اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں تو کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تو تمہیں اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو اس پر آپ کے دادا حضور نے کہا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا. تو اب اس پہ غور کرنے کی جو بات ہے اس وقت جو ہم اپنے عمل کے لیے نکالیں کہ اسلام تو نہیں آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں کوئی نبی نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نبوت چلتی رہی، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. مگر اس مشکل وقت میں یہ مکہ والے جتنے تھے ان کو یہ معبود جو تھے بھول گئے تھے، اور وہ پہاڑوں پہ جا کے اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ سے توکل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لیا. سورۃ القریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا. اب یہاں پہ ایک چیز کوئی محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی کس لیے، تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. ان کو جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا. اب قریش کو مانوس کر دیا، قریش میں الفت ڈال دی. کس چیز سے ڈال دی؟ اس سورہ کا پچھلی سورت کے ساتھ بہترین رابطے. اللہ تعالیٰ نے جو کعبے کی حفاظت فرمائی تھی ابرہہ کے لشکر سے، مکہ والوں کو، قریش کو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ تم کو جو مانوس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑا معجزہ دکھایا، وہ یہ تم لوگوں پر ایک احسان تھا. یہ احسان قریش کے لیے تھا. قریش کے قافلے بآسانی بغیر لوٹ مار کے پورے جزیرت العرب میں آتے جاتے تھے. یہ اللہ کا انعام تھا ان پر. رسول اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے کسی ابن کلاب، ان کو خیال آیا اپنے ٹائم پہ، انہوں نے تمام اپنے جو ان کے قبائل تھے عرب میں منتشر ہو گئے تھے ان کو اکٹھا کیا، یہ کعبہ کے متولی بنے. پھر بین الاقوامی جو تجارت تھی نا، یہ ان کے ہاتھ آ گئی. شام اور فلسطین کو یہ جاتے، یمن سے مشرق کے ملکوں سے تجارت کرتے، شام اور افریقہ تک جاتے. اس طرح سے مکہ بین الاقوامی منڈی بن گیا تھا. قریش کے قافلے سال بھر میں 2 سفر کرتے تھے. گرمیوں میں یہ شام فلسطین کو جاتے اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے. ان کے 2 تجارتی سفروں سے انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سارا سال یہ گزار لیتے تھے. ہم سب کو معلوم ہے حج عمرے پہ جاتے ہیں تو مکہ کے آس پاس تو ریگستانی اور پہاڑی پہاڑ ہے، تو کوئی وہاں چیز اگتی تو ہے نہیں ہے. تو اب ایسا ہے کہ یہ سفر کرتے، یہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہم حرم والے ہیں، تو لوگ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ ان سے روک لیتے تھے. جو راہزن، جو بھی ڈاکو ہوتے تھے آ کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، تو ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا.
تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو اس کے باعث اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. امن دیا یعنی قافلے لوٹے جا رہے ہیں، اور آج کی طرح تو کوئی سفر نہیں تھے اس زمانے کے، بہت ایزی انسان کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو تم لوگوں نے کیوں 360 کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا. تو تم شکر گزاری اس طرح کرو کہ بتوں کو نکال پھینکو اور اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرو. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا. جب مکہ فتح ہوتا ہے نا 8 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتوں کو توڑ بھی رہے تھے، اور وجاء الحق وزاحق الباطل والی آپ آیت بھی پڑھتے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے کس طرح فرمائی ہے. دوسرے قبائل جو آس پاس تھے وہ بھوکے مر رہے ہوتے تھے، لیکن قریش جو تھے یہ نہایت ہی آسودہ حال اور امن میں ہوتے تھے. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم رب کا شکر ادا کرو، اس کے گھر کے رب کی حفاظت کرو جس نے اس گھر کو ابرا کے لشکر سے بچایا تھا. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش ہوئی تو اس وقت وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کا، قریش کے لوگوں کا، مکہ کے لوگوں کا حال کیا تھا. اور بتایا جا رہا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ نہیں کہا گیا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بے دھیانی سے پڑھتے ہیں، غافل دل سے پڑھتے ہیں. اس صورت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات ہو رہی ہے. نماز وقت پر نہ پڑھی، بے دلی سے پڑھی، جلدی جلدی پڑھ لی، نماز کا زندگی پر اثر نہیں آیا، سجدہ رکوع صحیح طرح نہیں کیا. سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر ہوتا ہے نا. تو آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر یہاں پر دین آیا ہے. دین کا مطلب جو ادھر آیا ہے روزے جزا کے معنی میں آیا ہے، جو سے مطلب سورۃ الفاتحہ میں بھی آیا تھا. دین کے 4 معنی ہیں. نمبر 1 اللہ کی حاکمیت، نمبر 2 انسان کی عبودیت اور بندگی، اور نمبر 3 بادشاہ کا قانون جو سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے بھائی بنجامین کو اس بادشاہ کے قانون کے مطابق مصر میں نہیں رکھ سکتے تھے. اور نمبر 4 قانون اور سزا پر مکمل قدرت، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہوگی. اہل عرب کے ہاں یہ بہت عام تھا کہ وراثت سے جو وارث تھے ان کو حصہ نہیں دیتے تھے. جو بھی اثر و رسوخ والا ہوتا تھا، با اثر اور جوزہ اور آور ہوتا تھا، وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا یا بڑا بیٹا لے لیتا تھا. اس لیے کہا کہ یتیم کو دھکے دیتی ہے. پھر مکہ کے سردار خود تو بڑی بڑی شاندار دعوتیں اڑاتے تھے اور اپنے جیسے امیروں کو کھلاتے تھے، یعنی ان کی جو پارٹیز تھیں اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی تھیں، غریب مسکین لوگ نہیں ہوتے تھے. اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتے تھے. ترغیب کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہ اگر کسی کو کہو تو خود بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے نا، تو خود بھی نہ عمل کرنا پڑے. یہ بخیل کنجوس اتنے اس حد تک تھے کہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انکار کرتے تھے. تو اب ایسا ہے کہ جو اگلی صورت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. سورۃ الکوثر میں اب بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے. اور کوثر جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. خیر کثیر اس سے مراد ہے تمام بلائیاں، تمام خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ ہوا. سورۃ الحجر میں
کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا اور سبا مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات یعنی سورۃ الفاتحہ دی۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا۔ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امتیوں کی تعداد جو ہے 1/3 یعنی 1/3 ہوگی، تو بے شمار انعامات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے قصے میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو عبیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آپ خورے رکھے ہوں گے، یعنی جو پیالے جن میں گلاس کپس جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے دن حوض کوثر سے اپنے مومن بندوں کو پانی پلائیں گے، اور جس دن سب لوگ پیاس سے بےتاب ہوں گے تو جو پانی پی لے گا اس کو پھر دوبارہ اس سے پیاس نہیں آئے گی۔ اس کے یہ جو کوثر ہے نہر کوثر کے بارے میں متعدد احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، اللہ تعالیٰ انعامات دے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان بدنی اور مالی قربانی کرے شکرانے کے طور پر۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ جب آپ کا دوسرا بیٹا طاہر بھی فوت ہو گیا تو مکہ کے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بہت خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد کہنے لگے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدتر ہے، یعنی جڑ کٹا ہے، مراد آپ کی نرینہ اولاد اب نہیں رہی، آپ کا اب نام نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابتر محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تم خود ہو۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ 1.5-2 کروڑ مسلمان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں جو فخر سے اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک شخص بھی نہیں ہے جو ابو لہب یا ابو جہل سے نسبت جوڑے، یا آپ نے دیکھو کہ کسی نے اپنے بچوں کے یہ نام ہی رکھے ہوں۔ پھر ذکر خیر آیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بلند کیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھتا ہے اپنے نام کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیا۔ پھر اذان ہوتی ہے تو اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اذان دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز ہے۔ فجر کی اذان کا جو آغاز ہے وہ انڈونیشیا سے ہو کر سماٹرا ملایا تک جاتا ہے اور سری نگر اور کوئٹہ تک فجر کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر کراچی سے فجر اذان جو ہے بیرو کانوس جو سمندر ہے وہاں تک جاتی ہے، تو دوبارہ انڈونیشیا سے فجر کا آغاز ہوا تھا نا جی، اب اذانیں پوری اس گلوبل پہ گونجتی ہوئی ہیں، تو جب بیرو کانوس میں جب جاتی ہیں تو دوبارہ انڈونیشیا میں زور کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرۂ ارض پر کوئی بھی ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جبکہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ سورۃ اللہب سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو اے کافرو، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ایسا ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سخت انداز ہے اور 2 ٹوک انداز ہے اس میں، اور یہ 2 ٹوک انداز جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں 9-10 سال کی محنت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے۔
اور آپ نے جو مکہ کے سرداروں سے سختیاں اٹھائیں اور جو وہ برا سلوک کرتے رہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ دو ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ توحید کی دعوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، باطل کے ساتھ حق کبھی نہیں مل سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی، گھر گھر لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تب مکہ والوں کو فکر لگ گئی، غریبوں غلاموں کو مارنے لگے، وہ ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھوتا کرنے آئے کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گندگی اپنے اندر مزید گندگی برداشت کر لیتی ہے، لیکن جو چیز صاف ہو پاک ہو وہ ذرا سی بھی ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ کو انہوں نے مختلف آفرز کی، اس کے علاوہ بھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا بڑے اچھے طبیب سے علاج کرا دیتے ہیں، اگر آپ شادی کے خواہشمند ہیں تو مکہ کی خوبصورت امیر ترین عورت سے شادی کر دیں گے، اگر آپ کو بادشاہ بننا ہے، کیونکہ اب آپ کی دعوت جو ہے نا کامیاب ہو رہی تھی تو آپ کو یہ آفرز کر رہے تھے، اگر آپ کو سردار بننا ہے بادشاہ ہم پورے عرب کا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، دو ٹوک فیصلہ آ گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اب یہ صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے کافروں کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے۔ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں، مغرب میں اور وتر میں پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو رات کو پڑھے وہ شرک سے بری ذمہ ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی ایک میں سورۃ الاخلاص اور دوسری میں سورۃ الکافرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ النصر پہ چلتے ہیں اب اگلی سورت، سوری ٹھیک ہے، سورۃ النصر آ رہی ہے۔ آپ کی دعوت کا جو تھا نا انجام بہت ہی حسین ہوا۔ فتح مکہ کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ دین میں کسی اور کا قانون آ جائے گا تو پھر وہ دین اللہ کا نہیں ہوگا۔ آپ کو سلائڈ پہ وہ صورت نظر نہیں آ رہی ہے، میں ترجمہ سناتی ہوں آپ کو۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کی حمد اور اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب آپ کی دعوت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہر صورت کے ساتھ چل رہی ہے۔ آپ کی دعوت کا انجام کیا ہوا وہ بتایا جا رہا ہے۔ فتح مکہ کا پس منظر اس کے اندر ہے، آپ کے آنے کا مقصد اس کے اندر آ گیا ہے، کامیابی اور خوشیوں کا معیار اور آداب بتائے جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اتنی عاجزی تھی، اتنا خشوع تھا کہ آپ کی داڑھی کجاوے کو لگ رہی تھی۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، پیشانی مبارک جو تھی جانور کے کہہ رہے ہیں بال جو ہوتے ہیں نا اس کو بھی ٹچ کر رہی تھی۔ تو آپ نے 70 سے زیادہ بار استغفار پڑھا۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، جو کہ سجدے کی دعائیں آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ تو دین میں اگر کسی اور کا قانون آ جائے گا تو وہ دین اللہ کا نہیں ہوگا۔ دین کے معنی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائے تھے، وہ 4 پھر آپ اس میں لے آئیں۔ تو دین اسلام غالب آ گیا اور مکہ والے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ 4000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے۔ راستے میں حلیف قبائل بھی شامل ہوتے گئے، یوں یہ لشکر 10,000 کا ہو گیا۔ آپ سب غور کریں، جب غار حرا میں وہی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلقنا، تو اس وقت دل اداس ہوتا تھا کہ چند لوگوں نے قبول کیا، قبول کرنے والے بھی غریب اور غلام اور لونڈیاں تھیں اور کمزور لوگ تھے اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔
تو اب دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اس دین میں داخل ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں ہر بندہ اپنا جو سردار ہوتا ہے نا سردار کے دین پر ہوتا ہے. دور قدیم میں نا لوگ بادشاہ کے دین کو رکھنا واجب قرار دیتے تھے. تو اسلام نے ہر شخص کو آزادی دے دی, اس نے ڈیموکریسی دے دی جیسے. تو اب ایسا ہوا کہ جب قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا, تو لوگ گروہ در گروہ جوگ در جوگ اس دین میں غالب آنے لگے. اب ایسا ہم کو پتہ تو چل گیا کہ دین تو غالب ہو گیا ہے, تو آپ کے دشمنوں کا کیا حال ہوا؟ تو وہ اب سورۃ اللحب میں ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو اس صفحہ پر دینے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے قریش کو بلایا تھا, تو اس میں آپ کے چچا ابو لہب بھی آئے تھے. آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے جب کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ آپ ہم کو ایسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں تفرقہ ڈال رہے ہیں. تو اس جملے کے 10 سال بعد یہ مر گیا تھا. اب یہ جو صورت نازل بھی ہوئی ہے نا تب بھی وہ تھا. اگر یہ قرآن کو, اگر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنا چاہتا تو اسلام لے آتا, کہتا کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے, دیکھو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میرے بارے میں اور میری بیوی کے بارے میں جو اس میں پیشن گوئی کی گئی ہے, لیکن یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر واضح دلیل ہے کہ وہ کفر کی حالت پہ مرا اور اس کا انجام بہت برا ہوا. یہ سورہ بتا رہی ہے کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک ہمارے اپنے عمل نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے اپنے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. مسند احمد میں کہ جب لوگ حج کے لیے آتے, آپ منا کے خیموں میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے. آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب بھی آتا اور یہ کہتا یہ میرا بھتیجا پاگل ہے, اس کی بات نہ ماننا. اور اس میں آیا کہ اس میں آپ کو ترجمہ سنا دوں, اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا, وہ بڑھتی ہوئی آگ میں پڑے گا. اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی, اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہے. تو اس کی بیوی جو تھی, اس کا ایک ہار تھا, اس نے وہ بیچ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ لگایا تھا. تو وہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم آپ نکلتے تھے فجر کے لیے, تو آپ کے گھر کے, کیونکہ یہ آپ کی پڑوسن تھی, نیکسٹ ڈور نیبر جو ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی آپ کے ہاں ہانڈی پکڑی ہوتی تو اوجری جو ہوتی تھی نا, نشانہ مار کے آپ کی ہانڈی کے اوپر پھینکا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں اس وقت کے گھر جو ہوتے تھے تھوڑے سے ایک چھوٹے کمرے ہوتے تھے, چھوٹا سا صحن ہوتا تھا, اور پھر آپ کے دروازے کے باہر کوڑا کرکٹ اور کانٹے رکھا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس کی پھر حالت, اس کا انجام ایسا ہوگا. وہ قیمتی ہار جو تھا دین کی مخالفت پر بیچ دیا تھا, اور یہ گھر گھر جا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی تھی اور مذہب کہتی تھی اور منفی باتیں یعنی آپ کی پھیلایا کرتی تھی. سورۃ الاخلاص پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. 3 پناہ دینے والی صورتیں ہیں, معوذات بھی ان کو کہا جاتا ہے. آخری 2 صورتیں معوذتین ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ صورت اخلاص کو بھی ملایا جاتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, ابھی بن کا فرماتے ہیں مشرکوں نے آپ سے کہا اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے, اللہ صمد ہے. صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہو, اس لیے جو کسی سے پیدا ہوگا ضرور مرے گا, اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا, اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اللہ کا کوئی وارث ہوگا, اور نہ اس کا کوئی کف یعنی اس کا کوئی ہمسر ہے. راوی کہتا ہے کف کی معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہے نہ اس کے کوئی برابر ہے, اس کی مثال کوئی بھی نہیں ہے. یہ ترمذی کی حدیث تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ قومیں جو ہوتی ہیں انہوں نے الگ الگ
خدا بنائے ہوتے ہیں. جیسے مجوسیوں کے 2 خدا ہوتے ہیں، خیر کا ہوتا ہے، شر کا ہوتا ہے، اور ہندوؤں کے تو کروڑوں خدا ہیں. تو یہ سورہ جو ہے اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے، خالص توحید اس میں بیان کی جا رہی ہے. اور ایک صحابی کی شکایت کی تھی کہ لوگوں نے کہ وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی خوبیاں ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا تھا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. توحید کا عقیدہ جو ہے نا، شرک فی ذات کی نفی کی گئی ہے اور اس میں دلائل دیے گئے ہیں. اب اس کے فضائل دیکھتے ہیں سورت کے کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سورت سے خاص محبت تھی، اس لیے آپ فجر کی 2 سنتوں میں ایک رکعت میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور آپ نے ایک صحابی جن کو ان سے بہت محبت تھی، انہوں نے اس کے 21 نام بتائے ہیں. طواف کے بعد 2 رکعت میں مقام ابراہیم یا جہاں بھی جگہ مل جائے تو پہلی رکعت میں آپ سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ قرآن کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہے. اور سورت اور یہ سورت جو ہے نا، اس میں میسج ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور یہ کافروں کو بہت برا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن اس میں پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 3 پیغام بھی آ جاتے ہیں، احکامات آ جاتے ہیں، آخرت، جزا اور سزا اور عقیدہ آ جاتا ہے. پھر جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس سورہ سے بھی محبت کرے گا. جیسے اگر آپ کوئی بھی سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی تلاوت کرتی ہیں تو آخر میں پھر سورت قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کریں. کبھی کبھی یہ جو حدیث ایک صحابی کیا کرتے تھے اس پہ آپ بھی عمل کر لیا کریں. اور مولانا ہجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس سورہ کے ذریعے میں نے توحید کو سمجھا ہے. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں جو گرے لگائی جاتی ہیں، گانٹ جس کو بولتے ہیں، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب اس سورہ میں بیرونی جو آفات ہوتی ہیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سورۃ الناس میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر جو وسوسے، وہم و گمان ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح 3 بار اپنے اوپر پڑھ کر یہ موضوعات اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور شام کو بھی کیا کرتے تھے. یہ نظر سے، جادو سے، سفلی عملیات سے، حسد سے حفاظت کرتی ہیں. اب اس میں من شر آیا ہے، اعوذ من شر، تو عموماً کہتے ہیں کہ شر جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خیر اور شر کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور جب رات آ جاتی ہے تو اس سے یہ بھی من آیا ہے کہ غاسقن، کہ جب وہ اندھیرا چھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اندھیرا جو ہے وہ شر نہیں ہوتا، کچھ اندھیرے شر ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے پناہ مانگنا شرک ہے. اور پناہ کب مانگی جاتی ہے؟ جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے اور اپنے آپ میں وہ ہمت نہ پائے، پھر وہ اس ہستی سے پناہ مانگے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہی اس کو اس سے پناہ دے سکتی ہے. سب سے زیادہ طاقتور ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب پر حکمران جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے، تمام قسم کے شر سے، تمام قسم کی برائیوں سے. تو کیونکہ اس وقت لوگوں کا کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو جس بھی وادی میں یہ ڈیرا ڈالتے تو وہاں کے جنوں کی پناہ میں آ جاتے تھے، آواز دیا کرتے تھے اور ان سے ڈرا کرتے تھے. تو ان دونوں صورتوں کو ملا کر آپ پڑھیں، اس کے ساتھ آپ قل ہو اللہ احد بھی ملا کر پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں پہ 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر آپ اپنے جسم کے ہر حصے پر پھیریں. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں آ جائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ یہ بندہ 3 سورتیں نہ پڑھے، یعنی صبح شام کی دعاؤں میں
یہ ہونی چاہیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہوں، کیونکہ جو ایسی باطل قوتیں ہوتی ہیں ایسے بندے کے ساتھ زیادہ آتی ہیں دین کے کام کو روکنے کے لیے، تو ان کے لیے یہ ایک لائک وائٹامنس بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لائک ویپنس بھی ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے جاندار ہو بے جان ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اس سے بچانے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب صلح حدیبیہ سے آپ واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کر نہیں ہوتے تھے، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ آخر آپ نے ایک روز دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دے، پھر فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پانٹی کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے، یعنی رسول اللہ کو۔ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا، دوسرے نے کہا لبید بن عاصم، یہ ایک یہودی تھا جو آپ کی جو کام کرنے والی تھی اس سے آپ کی کنگھی سے بال لے کے بال میں گرا لگا کے اس لبید نے جادو کیا تھا۔ تو پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا، دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں۔ پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے، دوسرے نے جواب دیا یہ زروان کے کنویں میں ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے پلٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کنویں کے درخت ایسے ڈرونے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کو یعنی جادو کا ان کو نکالا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کر دوں، پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس کنویں کا پانی بھی نا جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ کی طرح سبز ہو گیا تھا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ مونس کے صیغے آئے ہیں، گروں میں پھونکنے والیاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو سفلی عملیات ہیں یہ عورتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور جو بھی جادو کرتا ہے، سفلی عمل کرتا ہے نا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو بھی جادو کرتا تھا جادوگر کو قتل کی سزا دی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کر رکھے کہ ہم ایسی چیزوں میں آئے، اور سفلی عملیات اور جادو کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو میں اللہ کے رب کی پناہ میں آیا، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جو جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔ اب سورۃ فلق میں بیرونی آفات سے پناہ مانگی گئی تھی، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان کے اندر شر ہوتے ہیں، نفس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ قرآن جب شروع ہوا تھا تو دعا سے شروع ہوا تھا، اب اسی کے ساتھ ختم بھی ہو رہا ہے۔ اس میں صبغت اللہ کا آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا بھی حق ہے، برحق ہے، اور آپ پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، فرشتوں کے ذریعے 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، تو اس سے وہ جادو جو تھا زائل کیا گیا تھا۔ تو ایمان کے ساتھ، کنونشن کے ساتھ آپ ان صورتوں کو پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ الہ ہے، معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور ہمارا دشمن کون ہے، کس لیول کا ہے، وہ شیطان ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان دل پر قبضہ تو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور انسان جیسے ہی غافل ہوتا ہے تو شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے سورۃ زخرف میں بھی آیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ شیطان وہی آتا ہے جو اللہ کے ذکر سے جو دل خالی ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور
ہر بندے ہمارے ہر بندے کے ساتھ ایک کریم بھی ہے جو شیطان ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی، تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. تب وہ کیا کرتا ہے، سینوں میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. مضارع کا صیغہ آیا ہوا ہے کہ وہ ڈالتا رہے گا، یہ کوشش کرتا رہے گا، اور حال میں بھی کرے گا اور مستقبل میں بھی کرے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں ان صورتوں کو پڑھنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنا ہے. کوشش کریں کہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 صورتیں جو ہے نا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور دیکھا کریں کہ شیطان کون ہے، کہ وہ تو ہمارے خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے. جب دل کے پاس آتا ہے تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جب دماغ کے پاس جاتا ہے تو دماغ میں خیال ڈالتا ہے. تو یہ معوضات جو ہیں دم جھاڑ کرنا ان سے مسنون ہے، کہ آپ اگر کہتے ہیں ان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو ملا لیا جائے اور یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر چہرے پر جسم پر پھیر دینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں معوضات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوئی تو میں معوضات پڑھ کر آپ پر پھونکتی اور اپنے ہاتھ کی بجائے برکت کی خاطر آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی. معمر نے کہا میں نے زہری سے پوچھا، یہ دونوں حدیث کی سند کے راوی ہیں، کہ کیوں کر پھونکتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان کو منہ پر پھیرتے. یہ بخاری کی حدیث تھی. اس کے علاوہ تعویذ لکھ کر پلانا، تعویذ لٹکانا، یہ سب ناجائز ہے اور بدعت ہے. دم جھاڑنے کے سلسلے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ دم کریں، جو بھی آپ کے پاس مسنون دعائیں ہیں اس کے ذریعے اپنا علاج کریں. لیکن اگر کچھ لکھ کر کچھ ہندسے لکھ کے لگا لینا، ہندسے بھی جو ہے شرک میں آتا ہے، اور یہ تعویذ بھی لٹکانا یہ سارا شرک میں آتا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہتے ہیں، قرآن کمپلیٹ ہوا، سورۃ ناس کمپلیٹ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم أنس بخشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ اس قرآن کو قبر کی وحشت اور تنہائی میں میرا مونس اور غمخوار بنا. اے اللہ قرآن عظیم کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما، اسے ہمارے لیے پیشوا بنا، نور سرچشمہ ہدایت بنا، خزینہ رحمت بنا. اے اللہ اس میں جو کچھ ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد دلا دے، اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھا دے. رات اور دن کی ساعتوں میں ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرما. اے تمام جہانوں کے رب اس قرآن کو روز قیامت میرے لیے بخشت مغفرت کی دلیل بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما. اب ایسا ہے کہ تھوڑی سی عمل کی باتیں دیکھتے ہیں. قرآن کریم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پھر کہے گا اے میرے رب اس کی اور زیادہ عزت افزائی فرما، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا
قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ یہ کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اس کو حفظ کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو تب بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک، مرتے دم تک اس کے اوپر جوڑ کر رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، جب کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو وہ کہے اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یا تیری بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، میں سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا، میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، تو اللہ اس کی تکلیف اور غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ اسے خوشی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو بھی خیر میں تجھ سے جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی، اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق وعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق وجنت حق ونار حق ونبی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق وساعت حق، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف جے تیرے ہی لیے، تو آسمانوں اور زمین اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، تیری تعریف ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر، حکومت تیرے ہی لیے اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور تیری ہی تعریف ہے، تو سچا اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور
اللہ ताला तेरी ज़ात बर हक है, तेरी बात सच्ची है, और अल्लाह ताला तू हक है, और आग भी हक है, दोज़ख भी हक है, जन्नत भी हक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक है, और क़यामत भी बरहक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, मिन क़ल्बिन ला यख़शउ, व मिन नफ़्सिन ला तशफ़उ, मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ, हम सब पनाह मांगते हैं उस इल्म से जो नफ़ा न दे, और इस दिल से जो ना डरे, और उस नफ्स से जो सैर ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना की जाए। अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, ए अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या ज़ुल जलाले वल इकराम, या वदूदु, या वहाबु, या मनानु, या अरहमर राहिमीन, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हमने कुरान पढ़ा और जो तूने हमको सिखाया, या रब्बुल इज़्ज़त, तेरी तौफीक से हमने ये काम किया। या अल्लाह, हमने कुरान का हक अदा नहीं किया, इसमें कोई कमी कोताही होगी तो उसको माफ़ फरमा देना। अल्लाह ताला, इस कुरान को हम सब के हक में हुज्जत बनाना, कुरान को हमारे दिलों का नूर बना देना। अल्लाह ताला, हमारे सीनों की बहार बना देना। या रब्बुल इज़्ज़त, कुरान को हमारे लिए रोशनी का बाइस बना देना। या अल्लाह, कुरान के ज़रिए से या अल्लाह, हम सबको हर किस्म की ज़िल्लत से, रुसवाई से महफूज़ फरमाना, हर किस्म की बुराइयों से महफूज़ फरमाना। अल्लाह ताला, ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी, हमने अल्लाह ताला इसका हक अदा नहीं किया। ये कुरान जो 23 साल में नाज़िल हुआ था, हमने गिनती के दिनों में इसको अल्लाह ताला कंप्लीट किया। जो हमारे साथ दोस्त थीं, एक फूलों का गुलदस्ता था, सब ने मिलकर इसमें हिस्सा डाला। हम सब की कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाना। या अल्लाह, कुरान का दिल, कुरान का इल्म हमारे लिए आसान कर देना, कुरान के ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान कर देना। ए अल्लाह, हमारी तमाम इबादत को अपने दरबार में कबूल फरमाना। हम में से कोई कमी हुई हो या हमने किसी में कोई दिखावा कर दिया हो अनजाने में, या अल्लाह ताला कोई गलत बात होगी तो अपने फजल से माफ फरमा देना। या अल्लाह ताला, इस रमजान में भी हमसे जो भी नेकी का काम हुआ है उसमें अपने फजल से कबूल फरमाना। या अल्लाह, जो नेकी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, सुस्ती हो गई है, अल्लाह ताला वो भी हमसे माफ कर देना। या अल्लाह ताला, रमजान की बहारें हमको बार बार दिखाना। या अल्लाह, ये जो वबा आई हुई है, जो अभी किसी हद तक अल्लाह ताला कम हुई है, इसका अल्लाह ताला हमेशा के लिए खात्मा कर देना। जिस तरह अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में तेरा घर बैतुल्लाह खुला है, इसको हमेशा के लिए खुला रखना। अल्लाह ताला, लाखों दुनिया के लोग आए, तेरा घर रात दिन खुला रहे, कोई इजाजतनामा, कोई परमिशन लेनी ना पड़े। या रब्बुल इज़्ज़त, हमसे राजी होना। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी अनायत थी, तेरी रहमत थी, तूने हमको इस काबिल किया कि आज हम इस तकमीलुल कुरान तक पहुँचे हैं। या अल्लाह ताला, हमको माफ़ फरमा देना। हमसे टूटी-फूटी जो कोशिश की, इसको कबूल फरमा लेना। या रब्बुल इज़्ज़त, इसमें हमसे कोई गलती, कमी, कोताही हो तो माफ़ फरमा देना। या अल्लाह ताला, हमने कुरान का हक अदा नहीं किया, या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा देना। या अल्लाह, कुरान का पढ़ना, इस पर अमल करना, इसका समझना हमारे लिए आसान कर देना। या अल्लाह, हम सबका यहाँ पर आना, बैठना है ज़ूम में, फ़ेसबुक में, ऑनलाइन, जहाँ-जहाँ से दुनिया में जो सुन रहे थे, अल्लाह सबका कबूल फरमाना। अल्लाह ताला, हम सबके घरों पर, इन जगहों पर रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारे रोज़े, हमारे क़याम, हमारे सदक़ात, तरावी, क़यामुल लैल, खैरात, सबको कबूल फरमाना। या अल्लाह, हमारी नीयतों को अपने लिए ख़ालिस कर लेना। या अल्लाह, हमें अपने दीन के लिए चुन ले। या अल्लाह, हम रमज़ान टू रमज़ान नेकियां ना करें। या अल्लाह ताला, बाकी 11 महीने भी हम कुरान के साथ गुज़रे। इस कुरान, या अल्लाह, एक किताब है, हमने इतनी ज़िंदगियाँ गुज़ार दी, एक किताब को अगर हम पढ़ नहीं सकते, अगर इसका हमें तर्जुमा नहीं आता, तो ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला, हमारी कब्र में कुरान हमारा कैसे साथी बनेगा। या अल्लाह ताला, हमें कुरान के साथ जोड़ कर रखना, दुनिया में भी ये हमारा साथी बने, हमारी कब्र में भी हमारा साथी बने। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला, हमारी कब्र की वहशतों को दूर कर देना। क़यामत के दिन ये हमारे हक में हुज्जत दे, हमारे खिलाफ हुज्जत ना दे। या अल्लाह ताला, या रब्बुल इज़्ज़त, एक जो महीने से भी कम टाइम पे हमने कुरान ख़त्म किया, हमने इसका हक अदा नहीं किया है। या अल्लाह ताला, हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ मरते दम तक कायम रखना। इल्लाह, हमें तो इस अज़मत वाले कुरान मजीद की बरकत से खूब फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। हर आयत की नसीहत से हमारे दर्जात बुलंद फ़रमाना, हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फ़रमाना। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें इस कुरान से फ़ायदा उठाने वाला बनाना। या अल्लाह, जो हमारे प्यारे पिछले रमज़ान में हमारे पास थे, इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाना, उनके दर्जात
बुलंद फरमाना, उन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाना। या अल्लाह उनकी कब्रों में नूर भर देना, उनकी कब्रें कुशादा करना। हमारे वालिदैन जो फौत हो चुके हैं, तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे की बरकत से हम सब की खताओं को माफ़ फरमा देना। या अल्लाह ताला दिल की गहराइयों से तेरी रहमत के साथ सवाल करते हैं कि हमारी इस कोशिश को, छोटी सी कोशिश थी अल्लाह ताला, हम सब की कोशिश को कबूल फरमाना। या अल्लाह हमसे राज़ी होना, कुरान को हमारे सीनों का नूर बना देना। या अल्लाह हम तेरा ज़िक्र, हमारी ज़ुबानें तेरा ज़िक्र करते ना थकें। या अल्लाह ताला हमारी खुशियों, बरकतों, रहमतों का ज़रिया कुरान बना देना। या अल्लाह इसके साथ हमारे दर्जात बुलंद फरमाना, इसकी एक-एक आयत के बदले हमारे जन्नतों में हमारे दर्जों की बुलंदी का बाइस बनते रहें। या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह हम तेरे दीन से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह हम तेरी किताब से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह तेरे अंबिया से, तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। हमको इनके रास्ते पर चला, हमें शैतान के शर से, इंसानों की हसद से, इंसानों के शर से, इंसानों की दुश्मनी से बचाना। या रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे नफ्स की शरारतों से बचाना। या अल्लाह हमें कुरान और इस्लाम के रास्ते पर साबित कदम करना। या अल्लाह ये कुरान का नूर हमसे कभी ना छिने, मरते दम तक कुरान का साथ अता फरमाना। रब्बना अतमिम लना नूरना। या अल्लाह ताला पूरे सरात पर नूर अता फरमाना, जन्नत में राहत के साथ दाखिल करना। या अल्लाह सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा का साथ नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो। या अल्लाह सब मुसलमानों को इत्तेहाद दे, कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ते, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या अल्लाह ताला तू उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमको आखिरत के लिए, अपनी कब्र की तैयारी के लिए संजीदा बना दे। हमारी ज़्यादातर कोशिशें अल्लाह आखिरत के घर की हों, हमारे दिलों से दुनिया की बेरग़बती पैदा कर दे। या अल्लाह हमारा एक-एक दिन, एक-एक घड़ी तेरी याद में, तेरी इबादत में गुज़रे, हम तेरे ज़िक्र से गाफ़िल ना हों। या अल्लाह जितने हम दुनिया के बारे में स्मार्ट है, अक्लमंद है, दूर-दूर के हम टारगेट सेट करते हैं, ऐसी अल्लाह ताला हम आखिरत के लिए भी टारगेट सेट करें। या अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाना, होशमंदी की ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमाना, हम अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। या अल्लाह हमारी औलादों की, दीन की, ईमान की हिफाज़त फरमाना, हम अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें, इन्हें अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाएँ। या अल्लाह हम अपनी नेकियों की हिफाज़त करने वाले हों। या रब्बुल इज़्ज़त हमको तकब्बुर से, शो ऑफ से बचाना। या अल्लाह हमारे दिलों को मुनाफ़िक़त से बचाना। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों को झूठ से बचाना, हमें आँखों की ख़यानत से अल्लाह बचाना। या अल्लाह हम हर वक़्त तेरा ज़िक्र करते रहें। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़े, हमारे क़याम, जो टूटी-फूटी हम इबादत कर रहे हैं, या अल्लाह ताला वो कबूल फरमाना। या अल्लाह हम आखिरी अशरे में दाखिल हुए हैं। या अल्लाह हमको लैलतुल क़द्र ईमान और एहतिसाब के साथ नसीब फरमाना। या अल्लाह हमें जानवरों से भी बदतर ना करना, वो तो तेरी इताअत कर रहे हैं, जिस काम के लिए पैदा किया वो कर रहे हैं। या अल्लाह हम हर बार तौबा करते हैं और हर बार तौबा तोड़ देते हैं। या अल्लाह हमको हमारे नफ्स के हवाले ना करना। या अल्लाह हमारे दिलों से लोगों का डर निकाल देना। या अल्लाह अपनी मोहब्बत को हमारे ऊपर गालिब करना, हम तेरी मोहब्बत के शौक में नेक अमाल करें। या अल्लाह हमारी नस्लों को भटकने से, बर्बाद होने से बचाना, इनको दीन इस्लाम पर कायम रखना, इनके दीन और ईमान की हिफाजत फरमाना, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना, इन्हें हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाना। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाना, हमारे वालिदैन और तमाम हमारे बुजुर्ग, अल्लाह हमारे ख़ानदानों में, नस्लों में जिसने इस्लाम कबूल किया था, उन पे अपनी रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमाना, उन जन्नतुल फिरदौस में उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाना। और जो बुजुर्ग हमारे ज़िंदा हैं, इन्हें किसी का मुताज ना करना, जो बीमार हैं हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाना, उन्हें शिफ़ाए आजिला और कामिला अता फरमाना। या अल्लाह हमारे बच्चों की दीन की हिफाज़त फरमाना, इनको अच्छे दोस्त अता फरमाना, जो इनकी दीन और दुनिया में इनके मावन और मददगार हों। या अल्लाह हमारे बच्चों को बुरी सोबत से बचाना, इनको कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ कर रखना,
یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا، یا اللہ ہماری قبروں میں نور بھر دینا، یا اللہ قبر کا اندھیرا، دنیا میں ہم گرمی نہیں برداشت کر سکتے، زیادہ سردی ہو جائے وہ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے ہماری یعنی ہمارے لیے کمفرٹ کا باعث بنے، یا رب العزت قرآن کے ذریعے ہماری قبروں کی وحشتیں تنہائیاں دور کر دینا، اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور، ہدایت، رحمت کا باعث بنے، صبح شام ہم اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرنا، یا اللہ قرآن کو ہماری قبروں میں ہمارا ساتھی بنانا، یا اللہ یہ راستہ، یہ قرآن کا، یہ روشنی کا جو ہم کو دکھایا ہے، اللہ مرتے دم تک اس پہ ہمیں قائم رکھنا، اس کے ساتھ ہمارا ساتھ جوڑ کر رکھنا، یا اللہ پل صراط پر نور عطا فرمانا، امن و عافیت کے ساتھ اللہ، بغیر پریشانی کے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں داخل کرنا، یا رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمانا، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب العالمین جتنی بہنوں نے قرآن پڑھا سننا، جو اس میں شریک ہوں، جو کسی وجہ سے نہیں شریک ہو سکی، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آج پریشان ہے، جو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے تمام معاملات میں جو مشکل ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، غم ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندشیں ہیں، اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ہیں تو سب کو دور کر دے، یا رب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے، یا اللہ ہمارا لوٹنا آسان کر دے، یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے شوہروں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے خاندان والوں پر خوشحالی نصیب فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرمانا، انہیں دین پر چلنا آسان کر دینا، ان کی دل کی، ان کی نفس کی رکاوٹیں دور کر دینا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، انہیں متقیوں کا امام بنانا، انہیں قیامت کے دن اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنانا، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ انہیں اچھے جوڑ ملا دے، نیک رشتوں کا انتظام کر دے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں آپس میں موافقت عطا کر، انہیں سکون دے، خوشیاں دے، پیار محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں متقین اور صالحین کا ساتھ عطا فرمانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ اس نیکی کے کام میں جو بھی ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دینا، یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ، رشتہ داروں پہ، ہمارے دوستوں پہ، ہمارے ہمسایوں پہ اللہ اپنا رحم فرمانا، اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دینا، یا اللہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، یا اللہ اس آگ سے بچا لینا، یا اللہ ایمان لائے ہمارے بال بچے اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا، صراط مستقیم پر استقامت دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ موحد بنانا، دین اسلام کے علمبردار بنانا، اس دین کے خدمت گزار بنانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں سے تقویت عطا فرما، اس دین کے کام میں ہماری مدد کرے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ لگا، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا، ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ ہماری قبریں بھی دینا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، آگ کی رسوائی سے بچانا، پولیس رات سے خیر خیریت سے گزار دینا، یا رب العالمین علم آ جانے کے بعد جہالت سے بچانا، یا اللہ ہمارے دکھ تکلیفیں بیماریاں دور کر دینا، یا اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے، ہماری ساری ضروریات حاجات اللہ تو پوری کر، ہم تیرے پہ توکل کریں، تیرے پہ ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہم بندوں کی غلامی نہ کریں، بندوں سے نہ ڈریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا دوست ہے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانا، ہمارا حساب آسان کرنا، اللہ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا پسند ہے،
اللہ ताला हमें माफ फरमा दे। अल्लाह ताला तू दिलों को फेरने वाला है, हमारे दिलों को दीन की तरफ फेर दे, हमारे दिलों को हमें दीन के ऊपर साबित कदमी रख, हमारे दिलों को इताअत पर रखना। अल्लाह में हिदायत तकवा देना, तस्किया अता फरमाना। या अल्लाह हमारे सारे मामलात दुरुस्त कर देना, हमें हलाल उम्दा रिज़्क अता फरमाना। या अल्लाह हमें हराम से बचाना। या रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में वसअत पैदा कर दे, हमें बेहतरीन रिज़्क अता फरमा। हमारे बुढ़ापे अल्लाह हमारे लिए आसान कर देना। या अल्लाह हमें किसी हमें किसी का मोहताज ना करना। या रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ल उम्र की जो लाचारगियाँ होती हैं अल्लाह ताला हमें उससे बचाना। या अल्लाह किसी का मोहताज ना करना, जो रिस्क दिया है इसमें हमें कनात अता फरमाना, इसमें बरकत अता फरमाना। या अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देना। या अल्लाह आसानियाँ उसी वक्त होती हैं जब तू आसानियाँ करता है, तू करता है। या अल्लाह हमारा हाल मामला आसान कर देना, जिंदगी का, मौत के बाद का, कब्र का, मैदान बेशर का। या अल्लाह ताला हमारा उठना बैठना पढ़ना पढ़ाना तू कबूल करना। या अल्लाह ताला हमको अल्लाह ताला बार बार हज उम्रे की सादत नसीब फरमाना, हमारे दिलों में शौक पैदा कर दे अल्लाह ताला तेरी इबादत का, तेरे घर आने का, हमारे दिलों में तड़प लगा दे। अल्लाह जो लोग जहाँ जहाँ जिस परेशानी में, जिस तकलीफ में, जिस तंगी में, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान कर दे। या अल्लाह हमारे सारे काम जो अटके हुए नहीं हो रहे हैं अल्लाह ताला उन कामों को कर दे, हमें बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा, हमारे वक्त में, सेहत में, माल में या रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाल दे, हमारी जिंदगियों में बरकत डाल दे। या अल्लाह जितने भी बीमार लोग हैं उनको सेहत कामला अता फरमा दे। या अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा, जहाँ जहाँ दुनिया पर जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा, हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला अपना रहम फरमा। या अल्लाह ताला अच्छे अल्लाह ताला मुत्तकी लीडर अता फरमा, अवाम की इस्लाह कर दे। या अल्लाह हमें अपने गुनाहों गलतियों का हम इतराफ करते हैं, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हम हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में तू शामिल कर। या अल्लाह ताला तू कुन फयकून का मालिक है, तू कुन कहता है तो हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह हम सब के हाथों को खाली नहीं उठाना। अल्लाह ताला हम सच्चे दिल से तेरे सामने अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, हम तौबा इस्तगफार करते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह जो हमने जानबूझ कर किए, दिखा कर किए, छुपा कर किए, अनजाने में किए, या अल्लाह ताला तू माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी कोई ऐसी गलतियाँ, कोई गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में हायल है कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दे। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। या रब्बुल इज़्ज़त तू उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा के हालात दुरुस्त कर दे, उन्हें कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ दे। या अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, कब्र के अजाब से, आग के अजाब से बचा दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला दाखिल करना। या अल्लाह क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी पीना नसीब फरमाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त उस दिन की रुसवाई और नादानगी से, शर्मिंदगी से बचाना, हमें उन लोगों में शामिल करना जो तेरे अर्श के साए में होंगे। या अल्लाह हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाना। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाना, और उस काम की मोहब्बत जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका हुब्बा मन युहिब्बुक व अमलन लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बुक। या अल्लाह हमें बुरे कामों से, बुरी सोहबत से बचाना। या अल्लाह ताला हम हर वक्त तुझे राजी करें। या अल्लाह दुनिया और आखिरत में नेक लोगों का साथ अता करना, नेकी के रास्ते हमारे लिए आसान कर देना, हमारी दुआओं को कबूल फरमाना। जो दुआएं हम तुझसे करते हैं अल्लाह ताला, और हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जो रसूल वसल्लम ने आपसे किया, और उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे रसूल वसल्लम ने पनाह चाहिए, और वो सारी दुआएं हम आपसे मांगते हैं जो अंबिया इकराम ने आपसे मांगी थी। या रब्बुल आलमीन जो हम मांग रहे हैं उसे भी कबूल फरमा, और जो नहीं हमने मांगा अल्लाह ताला तुझे पता है हमारे कल के लिए क्या अच्छा है, अल्लाह ताला तू वो भी हमें अता फरमा। या अल्लाह हमारी कमजोरियों को तू जानता है, हमारी भूल चूक को भी तू जानता है। या रब्बुल आलमीन हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह ताला तू हर एक की पुकार सुनने वाला है, तेरा वादा है तू सुनता है। या रब्बुल इज़्ज़त हमारी पुकार को सुन ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को धो डाला, हमें पाक कर दे। जितनी भी बहनें आई हैं इधर हमारे साथ कुरान सुना पढ़ा, जो किसी मजबूरी से नहीं आ सकी, अल्लाह ताला इन सबका उठना बैठना, जिस तकलीफ में जिस तरह वो आई अल्लाह ताला उनको कबूल करना, उनको दुनिया और आखिरत की खैर और भलाइयाँ अता फरमाना, हमें नेक कामों की मोहब्बत और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह
जो रहते रमज़ान के दिन है इसमें बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाना। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बेशक अल्लाह ताला जो हमारा नेक अमाल उसका खात्मा भी अल्लाह ताला नेक करना। कुरान को हमारे हक में अल्लाह ताला शफायत देना। कुरान वाले दिन जी हमारे हक में हुज्जत बने, या अल्लाह हमारे खिलाफ हुज्जत न बने। या अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाना, बगैर हिसाब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करना। या अल्लाह हमारी मौत के मरहले को आसान करना, हमारी कब्रों को रोशन करना। हमारे जो बुजुर्ग जितने अल्लाह तेरे पास आ चुके हैं उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी करना, हमारी रूह आसानी से निकले। या अल्लाह रहमत वाले फरिश्ते भेजना। या अल्लाह हमें कर्ज के गलबे से बचाना, दुश्मन के हंसने से बचाना। या अल्लाह हमें शिर्क से बचाना। या अल्लाह फ़क्र से, किल्लत से, ज़िल्लत से महफूज करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन जादिल बलाए व दरकिल शिकाए व सूइल क़दाए व शमाततिल अदाए। या अल्लाह हमारी तकदीर में अपनी रहमत और फजल लिख दे। अगर कोई बदबख्तगी लिखी हुई है तो अल्लाह ताला उसको बदल कर खुशबख्तगी लिख दे। या अल्लाह बुरी घड़ी से, बुरे वक्त से, बुरे हमसाए से बचाना। या रब्बुल इज़्ज़त ये वबा जो है इसका मुकम्मल खात्मा कर देना। या अल्लाह ताला हमारे घर, हमारे मुल्क, हमारे दोस्त, रिश्तेदार जितने अल्लाह ताला हम पहले मिलते मिलाते थे उसी तरह अल्लाह ताला हम आज़ादी के साथ मिलें। या रब्बुल इज़्ज़त हमें नेमतों से फ़ायदा उठाने वाला बनाना। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हमारी मौत का दिन हो, जिसमें हमें खुशखबरियाँ मिल जाएँ, हमें भी आवाज़ आए कि इत्मीनान वाली रूह निकल। अल्लाह ताला हमें उन नेक लोगों में करना। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को, अज़वाज को, औलाद को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हमसायों को माफ़ करना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह अगर हमारे और हमारे बच्चों के लिए कोई बख्ती लिखी हुई तो उसको मिटा कर खुशबख्तगी कर देना। या अल्लाह हमारी कब्रों से वहशत परेशानी दूर करना। कुरान अज़ीम से अल्लाह ताला तो हमारी ये हमारा इमाम बने, हमारा गाइड बने, हमें इस कुरान के साथ अल्लाह मरते दम तक जोड़कर रखना। जिसने जब जब दुआ के लिए कहा अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाना। जिस बांग्लादेश में, इटली में, इंडिया में, जहाँ सुन रहे हैं, जिन्होंने कुरान सुना सबके घरों में अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाना। और इस कुरान के साथ अल्लाह ताला जो हमारा तूने साथ जोड़ा है, ये साथ अल्लाह ताला मरते दम तक ना छूटे, हमें इस कुरान के साथ जोड़ कर रखना। या अल्लाह ताला आखिर में फिर दुआ करते हैं हमसे कोई गलती हो गई हो, कमी कोताही होगी तो अल्लाह तू माफ फरमा देना, हम तेरे आजिज बंदे हैं। या अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी ये कोशिश कबूल करे। बहुत जी, ऐसा है आप सब अपने आप को अभी म्यूट ही रखें। अभी वो जो सिस्टर्स अपने तासुरात बताएंगी वो आए बारी बारी। तो पहले कौन आना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट करें, जिन्होंने बोलना है वो आए पहले। जी कौसर आप। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नसरीन और सब लोगों को जो भी इस वक्त सुन रहे हैं। और वो है मेरा फर्स्ट टाइम ये ऐसा इत्तेफाक हुआ है लाइव दौरा कुरान का, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं। मेरी खुशी और जो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई है, और मैं बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। और आप सब लोगों की भी जो इतने अच्छे असासा थे, सबने बहुत अच्छा अपने तरीके से अपनी एफर्ट लगाई और हम लोगों को जो तालीम दी, जो कुरान की जो इस तरह बताया है, समझाया है। मैं यकीन जाने कि मेरी लाइफ का ये सबसे खूबसूरत मैं कह सकती हूँ कि ये रमजान शरीफ गुजरा है। बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे, और आप लोगों को इसकी तौफीक दे कि भाई आप सब ये खैर बांटे हम सब में, और बस हम सबको भी समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। अच्छा, मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि दौरे कुरान जी आप भी बताइए। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। नसीन आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत किए। जी अल्लाह राना। कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی آنٹی میرا بھی میں ہمیشہ آپ بھی مجھے بولتی تھی اور میں بہت کوشش کرتی تھی، لیکن الحمدللہ اس سال میں نے بہت زیادہ کوشش کر کے ہر دن ویکینڈ کی میرے مس ہوتے گئے کوئی نہ کوئی وجہ کی وجہ سے. انشاءاللہ میں ان کو سن لوں گی، ابھی دن ہے انشاءاللہ میں نے روٹین اپنی یہی سیٹ کرنی ہے. اور مجھے آپ لوگوں کا جو ایفرٹس تھیں ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت اچھا ہمیں سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آپ سب کے لیے جزائے خیر ہو اور ہم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن سے جوڑ دے. اور آنٹی مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کی ریگولر اسٹوڈنٹ بننا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس مجھے آپ کو تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. آنٹی آپ کی تو ایفرٹس بہت ہے اور میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے. آپ میرے لیے ہمیشہ حاضر، آپ ہمیشہ میرے لیے بے لوث ہر جگہ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. مجھے اس کی بہت خوشی ہے آنٹی، دل سے میرے لیے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور ہم سب کو جنت میں اسی طرح ملائے اور ہم سب کو اللہ کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. میں معصومہ بات کر رہی ہوں. جی میرا بھی پہلا ہی سال تھا تو بہت بہت اچھا لگا. آج تو آپ نے دعا اتنی اچھی کرائی ہے، بہت اچھی کرائی ہے دعا، بہت اچھا لگا. اور بہت محنت کرتی ہیں آپ. انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے آگے کلاس کو. اور جہاں روا جی کا تھینک یو، جو انہوں نے بولا ہمارے کو، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، خیر میرا تو پہلا ہی سال تھا، تو انہوں نے کافی لوگوں کو ساتھ لیا ہے نا. بہت اچھی عادت کی ہیں، بہت اچھی عادت کی ہیں. بہت بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. کب شروع کریں آپ قرآن؟ اب وہ میں بعد میں بتاؤں گی. جی ابھی منازع آپ کچھ کہیں. جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ پہلا دورہ قرآن تھا اور پہلے سال میرا فرسٹ ایئر تھا دورہ قرآن کا، اور ماشاءاللہ بہت 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 کچھ سیکھنے کو ملا نسرین باجی کے ساتھ اور سب کی سسٹرز جن سب کی میں نے تفسیر سنی. ماشاءاللہ بہت ساری جو ہے نالج میں اضافہ. اور اللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے قائم رکھے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو جو ہے عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی؟ السلام علیکم نسرین باجی. جی میں ختیجہ. یہ ڈاکٹر فاطمہ کی بہن ہے، ڈاکٹر ختیجہ ہے. جی اچھا جی میں السلام علیکم سب کے لیے. میں میں جب مجھے پتہ نہیں تھا، باجی بتائے تھے، لیکن میں استخارہ کر رہی تھی اس سال کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی گائیڈ کر دیجیے کون سا میں دورہ تفسیر سنوں. میں ایک دو سننا شروع کی تھی، لیکن وہ خود ہی سے ایک دو ان کے لیکچر کے بعد وہ مجھ سے اوپن ہی نہیں ہوئے. پھر جب یہ باجی نے مجھے بتایا تو میں آئی تھنک 6 سے اسٹارٹ کی تھی، تو پھر ماشاءاللہ مجھے اتنا اچھا لگا اور میرے دل پہ اثر بھی ہو رہا تھا. ایزی الفاظ میں ساری چیزیں اتنی اچھی وہ بتا رہے تھے اور ریمائنڈر ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ جو ایکشن پوائنٹس بتا رہے تھے تو اس سے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یاد بھی رہ رہے تھے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے. تو آپ سب کا ماشاءاللہ ہر سسٹر کا بہت اچھی طرح سے انہوں نے کلیئر کر کے بتایا. اور مجھے سسٹر شاہینہ، شاذیہ، صوبیہ سسٹر، آپ باجی اور تحسین باجی اور یاسین باجی، سب کا بہت اچھا اسٹائل تھا. تو مجھے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اس کو میں اپلائی بھی کروں گی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بار بار سنوں، تو میں ان کو بار بار سنتے بھی رہوں گی انشاءاللہ. اور پھر آپ لوگ کی کلاس بھی انشاءاللہ لوں گی. بہت شکریہ. السلام آپ کی دعا علیکم. بھی بہت اچھی تھی. السلام علیکم نسرین، میں فاطمہ کی امی بول رہی ہوں. ہاں آنٹی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. شکر الحمدللہ. مجھے بھی پتا ہے فاطمہ، میں نے سنی، بہت اچھا لگا. نسرین میرے ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، اپنے میاں بچوں کے ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. آمین ثم آمین رب العالمین. آپ ہمیشہ سب کو اسی طرح سناتے رہیں، سب کے دل دوبارہ تازہ ہوتے رہیں. آمین. بہرحال بہت ساری دعائیں پیارے میری پیاری بیٹی نسرین کے لیے، اور ہمیشہ آنٹی ہمارے لیے بھی سب کے لیے دعا کیجیے. سب کے لیے دعا کرتی ہوں بیٹے. آپ سب سے آپ لوگ سب میرے دل کے قریب ہے. آپ کی آواز سننا بہت اچھا لگا.
खुश होने वालों को अल्लाह आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, आमीन हमेशा आप लोगों के दीन दुनिया की दौलतों से माला माल करे आप लोगों आमीन को। जी। कोविड का जो पहला रमजान था आप हमारे साथ थी जी। हाँ जी हाँ, और पहली दावत आप ही के घर थी मेरी। जी बिल्कुल जी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इसमें बोल रही हूँ, क्या हाल है आंटी, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की शुक्र गुजार हूँ। आप सब ने मेरे साथ बहुत नेक और अच्छा सलूक करे। आपके सारे दावत मेरे दिल में अभी तक मौजूद हैं। अल्लाह आप लोग, आप खुद इतनी अच्छी है आंटी, आप खुद इतनी अच्छी है, नहीं, आप लोग को बहुत अच्छे हमेशा बेटे, याद करते हैं। मेरे अच्छे होने की दुआ करो, मेरा खातिमा ईमान से होने की दुआ करो। आमीन हमारी अम्मी माशाल्लाह बिल्कुल फरिश्ते की तरह हैं। बिल्कुल बेशक कोई शक नहीं है जी। जी आत्मा आपके पास ठीक है गई। बेटे, मेरे तरफ से सबको सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कोई और कुछ कहेगा या हम आखिर में एक नशीद सुनाएं? जी मैं कहना चाहूंगी नसीन बाजी। जी जरूर जी हाजिए। जी मेरा नाम नाजी है, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, मैं पहले भी 2 दफा सुन चुकी हूँ और माशाल्लाह हर दफा दिल करता है सुनने को। और मैं सब टीचर्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और मैं आप सबसे जो भी नए हैं यही कहूंगी कि आप इसको कंटिन्यू रखें और इसमें तजवीद का भी आपको बड़ा फायदा होगा। मैं सोबिया का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे कुरान पढ़ने में बड़ा मजा आता है जब मैं उसको तजवीद के साथ पढ़ती हूँ और मैं बहुत मैं एंजॉय करके पढ़ती हूँ। तो और माशाल्लाह नसरीन बाजी के जो है वो माशाल्लाह हर मामले में जो है वो इतनी हेल्पफुल हैं और मेरा उनसे दिल का रिश्ता है। माशाल्लाह सारी टीचर्स बहुत अच्छी है, सभी बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन नसरीन बाजी के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, सलामत रखे हम सब पे और हमें इसी तरह ही लेके ही चलती रहें। शुक्रिया जी बहुत बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम जी। कौन? मैं शारदा बोली हूँ। शारदा आप बोलें कुछ। हाँ वो मैंने आपका आज इस बार पहली बार दौरे कुरान किया तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बस अल्लाह मियां ऐसे कायम रखे आपको। आमीन। आप कहाँ से सुन रहे थे? शारदा हूँ, मोहम्मदी मस्जिद में मिलती हूँ आपको। ओह याद आ गया जी, याद आ गया जी। शमीमा मेरी बहन है। अच्छा ठीक है। नसरीन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है या तजवीज़ समझें आप कि अगर हम लोग जैसे दौरे कुरान शुरू करते हैं तो पहले कर लें अगर शुरू तो उसमें हमें बड़ी आसानी है कि हम जल्दी कर लेंगे। ऐसा करते हैं आंटी, इसके बाद में मैं आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिएगा। अभी थोड़ी आवाज नहीं आई है तो जी। अभी और कोई कुछ अपने नसरीन बाजी मेरा बोल रही हूँ मैं जी, कोई और अपना तासुर पेश नसरीन करेगा? बाजी जी मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जरूर जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस मुझे इतना कहना है कि जैसे आप लोग सब माशाल्लाह दौड़ लगा रहे होते हैं, मैं गिरते पड़ते थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शामिल हो जाती हूँ। बस अगर आप में से कोई मुझे ना पाए जन्नत में तो मुझे ढूंढ लीजिएगा, मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि सब एक दूसरे को जन्नत में जाकर ढूंढे, नहीं है तो अल्लाह से फिर पूछेंगे। बिल्कुल सर, मुझे भी याद कर लीजिएगा जन्नत में। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नसरीन बाजी, मैं बांग्लादेश की तरफ से सब बहन ने मैसेज दिया आप सब टीचर्स के लिए। हाँ इनको बहुत खुशी हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनको जितना भी आपके दौरे कुरान से समझ में आया। आज 3 साल से कंटिन्यू इन लोग कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके तरफ से बहुत दुख है जिनको अपने एक्सप्लेन नहीं कर सकती उर्दू में, लेकिन इन्होंने सबने बताया। हमें बहुत खुशी है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मौका दिया। बांग्लादेश से हम लोग यूएसए तक अल्लाह ताला ने हमें सुना रहा है और हमारे जितने उस्ताद हैं, जितने टीचर्स, सबको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे और आप लोगों को अल्लाह ताला आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखने के तौफीक दे परवरदिगार। आमीन और इनको बहुत खुशी आमीन। है, सबने एक ने अलग से मैसेज करके बोला जी आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, ऐसे आपके क्लास में इन लोग हमेशा आ सके और ज्वाइन कर सके और इनको बहुत बहुत फायदा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सोबिया, शाहीना, शाजिया, यास्मीन बाजी, तेहसीन बाजी, जो अल्लाह ताला सबको परवरदिगार अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों जगह में हम सबको एक साथ ही रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अब आखिर में एक नशीद आपको सुनाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी तो बोलिए। मैं हुमैरा हूँ, मैं पूछ रही हूँ कल से फिर क्या नहीं होगा कुछ भी? नहीं, अभी आपकी छुट्टियां हैं, फिर हम आपको अच्छा ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? ठीक है जी। सबका शुक्रिया, बहुत जज़ाकिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबका। मैं आप सबको म्यूट करती हूँ, आप जरा सुनिए। सोबी आप अपने आप को अनम्यूट कर। जी नसरिन जी, मैं शेयर कर रही हूँ। जी 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 करें जी। इंशाल्लाह। मुहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना, जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना। खुदा ने तुमको जो फिक्र दानिश आगही और शऊर बख्शा, ये अज़मतों के खजाने सारे छुपा न देना, ये अज़मतों के खजाने सारे छुपा न देना। हमारे रहबर उल्फतों का बयान हमको सिखा गए हैं, हमारे रहबर उल्फतों का बयान हमको सिखा गए हैं। ये अमानत तुम्हारे सर है, तुम इसमें बिल्कुल दगा न देना, ये अमानत तुम्हारे सर है, तुम इसमें बिल्कुल दगा न देना। मोहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना, जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना। बेबसी के गुबार मंजिल पे छा रहे हैं, बेबसी के गुबार मंजिल पे छा रहे हैं। मुसाफिरों को रास्ती का निशान देना, मुसाफिरों को रास्ती का निशान देना। ज़ुल्मतों के अंधेरे देखो चार जानिब से बढ़ रहे हैं, ज़ुल्मतों के अंधेरे देखो चार जानिब से बढ़ रहे हैं। नबी की सुन्नत का अज़्म लेकर कदम कभी डगमगा न देना, नबी की सुन्नत का अज़्म लेकर कदम कभी डगमगा न देना। मोहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना, जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना। अलहुदा के चमन में जितने भी अहद बांधे, अलहुदा के चमन में जितने भी अहद बांधे, याद
किसी भी शय की रजा न देना, मोहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना। जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना। मेरी दुआ है उफक के तारे तुम्हारी किरणों से झिलमिलाए, बामुदर में नगर नगर में आशिकी का पयाम देना। ज़मीं तुम्हारे कदम को चूमे, जन्नतों से सलाम आए, तुम नस्ल इंसान को बेमिसाली ज़माना देना। मोहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना, मोहब्बतों के चराग देखो बुझा न देना। जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना, जो दिन है हमने यहाँ गुजारे भुला न देना, जो दिन है